बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, गुफ्तगू हो रही है क़याम सुबह में क़ससुल क़ुरान के हवाले से, सीरीज़ क़ससुल अंबिया की, और मौजू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 11वां प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये होगी कि कल का जो प्रोग्राम है 12वां हमारा आखिरी प्रोग्राम साबित हो, लेकिन अभी हमें नहीं मालूम कि गुफ्तगू कहाँ जाएगी और हम कितने निकात का अहाता कर पाएंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिश और हमारा प्लान ये है। ख़वातीन व हज़रात, कल हमने जो बात की थी और जहाँ ख़त्म की थी वो बात ये थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, अलवाह आपको मिलती हैं, तख्तियाँ कोह तूर से वापस आते हैं तो आपको वहीं इत्तला मिल जाती है कि कौम ने बछड़े को माबूद बना लिया। सामरी का वाक़या कल तफसीली गुफ्तगू हुई, फिर सामरी के साथ मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या सलूक किया, कल तफसीलन हमने बात कर ली है। वक्त बचाते हुए हम आज बात शुरू करेंगे यहाँ से कि अल्वाह में और शरीयत मूसवी में क्या फ़र्क है, और जो 10 कमांडमेंट्स आए वो 10 कमांडमेंट्स क्या थे, उस पर तफसीली बात होगी, जिसका आगाज़ हमने कल कर दिया था। इस वक्त हम चल रहे हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी अल अज़हरी साहब। क़याम सुबह का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से होता है। आइए लाहौर चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ वाअदना मूसा ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله العظيم। माशाअल्लाह माशाअल्लाह कारी साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, इन आयात का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतज़िर हैं लाहौर में हमारे दोस्त मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। आइए एक बार फिर लाहौर चलते हैं। बहुत शुक्रिया अनीक साहब, जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और जब हमने मूसा से 40 रात का वादा किया तो तुमने उनके पीछे बछड़े को माबूद मुकर्रर कर लिया और तुम जुल्म कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने तुमको मुआफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। और जब हमने मूसा को किताब और मौजज़े इनायत किए ताकि तुम हिदायत हासिल करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र निस्फ ईमान है और शुक्र निस्फ ईमान और यकीन कामिल ईमान है।
بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان، محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ ممتاز عالم الدین، نئے مہمان کا حوالہ میں نے یوں دیا کہ اس پروگرام کے حوالے سے نئے، پیام صبح کا لازمی جز محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ مفتی محمد زبیر صاحب سب آپ سے واقف ہیں، بہت معروف اور محبوب نام ہمارے ملک کا۔ پروگرام کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں کل سلسلہ کلام ٹوٹا تھا۔ مفتی صاحب، کل ہم نے بات کی تھی کہ الواح کے حوالے سے کہ موسیٰ علیہ السلام الواح لے کر آتے ہیں، پھر جو واقعہ ہوا وہ آپ کے علم میں ہے، بلکہ اتنا غصہ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ شرک میں میری قوم مبتلا کیسے ہو گئی، تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ تختیاں آپ کے ہاتھ سے گر پڑیں، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ تختیاں آپ نے خود رکھ دی تھیں۔ ہارون علیہ السلام سے مکالمہ۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ الواح، یہ جو 10 کمانڈمنٹ، یہ کیا ہیں اور ان میں اور شریعت موسوی میں کیا فرق ہے؟ یعنی توریت میں اور الواح میں کیا فرق ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، تو اسی میں آگے مذکور ہے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي۔ ایک پیغمبر کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات، خصوصاً بنی اسرائیل کے لیے جس پر اللہ تعالیٰ کے ہزاروں انعامات تھے، ان سے اتنے عظیم جرم کا، شرک کا سرزد ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جرم ناقابل برداشت تھا۔ اسی عدم برداشت کی وجہ سے قرآن کریم کی آیت ہے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، ڈال دی تختیوں کو، وَأَخَذَ، اور غصے میں آ کے اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ جرم کیسے ہوا، کیسے رونما ہوا، یہ ہوا کیسے؟ تو یہ جو قرآن کریم میں ذکر ہے الواح، اسی الواح کی تشریح آگے دوسری جگہ پہ آتی ہے، لیکن پہلے جو مابیل اختلاف ہے وہ میں واضح کر دوں۔ اختلاف اس پہ ہے کہ علماء امت یعنی مسلم علماء، ان کی رائے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں دیا تھا وہ کامل مکمل کتاب توریت تھی، جبکہ جو نصارہ علماء ہے ان کا کہنا ہے کہ جو دیا گیا تھا وہ توریت نہیں بلکہ 10 احکام تھے جو شریعت یا احکام عہد کے نام سے معروف ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی پوری کتاب جی توریت ایک ساتھ دے دی گئی، ایک ساتھ دے دی گئی، یہ علماء امت کی رائے ہے، ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے۔ لیکن ایک اور سوال، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہیں پہ جو ذکر ہے وہ القى الالواح واخذ براس اخی، اچھا، اسی الواح کے بارے میں قرآن کریم کا ذکر ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وہ جو الواح تھی ہم نے ان میں لکھ دی تھی من كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہر چیز کی نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیلات۔ تو اور اسی طرح یہ جو ہر چیز کے حوالے سے نصیحت اور تمام چیزوں کی تفصیلات، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو الواح میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ کامل مکمل توریت تھی۔ اسی طرح قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جہاں چلے کا ذکر ہے، کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذکر ہے، وہیں پہ ذکر ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، کہ ہم نے دی ان کو کتاب اور فرقان۔ اب اس میں اب صرف سوال یہ ہے، یقیناً کتاب اور فرقان ظاہر ہے فرق کرنے والی چیز، اور توریت یقیناً سوال یہ ہے کہ یہ توریت مکمل یعنی ایک ساتھ آ گئی، یا جیسے کتاب احبار کی بات ہے، کتاب احبار کے تعلق سے یہ بات کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 3 یا 4 سال کے بعد بھی آتی رہی۔ تو میں چاہتا ذرا مفتی صاحب آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ الواح پوری مکمل توریت، مکمل شریعت موسوی، یا توریت کا جستہ آنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا، علماء امت کی جو رائے ہے، امام ابن ابی حاتم سے بھی یہ بات منقول ہے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ منقول ہے، آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک سے بھی جو بات ثابت سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ در حقیقت یہ پورے کا پورا ایک ہی وقت کے اندر یک لخت اور ایک ہی وقت کے اندر توریت دے دی گئی۔ اچھا، اسی کو قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر کہا گیا نسخہ بھی اسی کو کہا گیا، اور اس میں فی ہدی و رحمہ کا لفظ بھی ہے۔
اس میں ہدایات بھی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا سامان بھی تھا۔ ظاہر ہے ہدایت تو اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ دستور حیات تھی، اور رحمت اس وجہ سے کہا گیا کہ اس کے اوپر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تم مستوجب بن جاؤ گے۔ تو اس لیے جو کچھ الواح دیے گئے تھے وہ الواح در حقیقت توریت تھی، اور توریت کا پورا کلام ایک ہی وقت کے اندر نازل ہوا جو موسیٰ علیہ السلام لے کر اپنی قوم کے پاس تشریف لے آئے تھے۔ تو یعنی کہ جو گفتگو ہو رہی ہے یا جو کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ توریت اس کے بعد بھی آتی رہی، رفتہ رفتہ آتی رہی، آپ دونوں حضرات نے یہ فرمایا۔ ایک بات کا اضافہ اور بھی کر دوں، دیکھیں اظہار حق مولانا رحمت اللہ کی رانوی صاحب کی کتاب ہے، بہت ہی معروف مقبول مستند کتاب ہے۔ انہوں نے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ خود توریت کے اندر یہ مذکور ہے کہ کوہ طور پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا وہ کتاب توریت تھی، اور توریت کا لفظ اس نسخے کے اندر توریت کے اندر مذکور ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کو پروف کیا۔ اور اس ایک ساتھ نازل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہودی علماء کی طرف سے مسلمانوں پہ جو ایک اعتراض تھا وہ یہ تھا لولا نزل هذا القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن ایک ساتھ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ یہ جو جستہ نفسیات کو سامنے رکھ کے، معاشرے کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کے یہ جو جستہ تدریجی انداز میں نازل ہوا ہے، نجمن یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ بقیہ جو کتابیں تھیں وہ جو نازل ہوئی ہیں وہ ایک ساتھ نازل ہوئی، لیکن اب اس میں جو احکام شریعت یعنی احکام عہد یا شریعت یا توریت، اگر ہم اس میں یہ کر لیں کہ احکام عہد جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر جب آپ تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ جب آپ تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفتاً امت کے نام کچھ خاص زندگی کے جو رہنما اصول تھے وہ امت کے نام اللہ تعالیٰ نے تحفے میں دے دیے تھے۔ اسی طرح خصوصیت کے ساتھ وہ بھی توریت، احکام عہد بھی توریت کا حصہ ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ امت کے نام تحفے کے طور پر کہ بھئی یہ خاص چیزیں ان کو تو اپنی زندگی کا جو رہنما اصول ہیں یہ بنانا ہے اور ہر وقت ان اصولوں کو سامنے رکھنا ہے۔ وہ خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر ایک الگ انداز میں تھا، لیکن ظاہر ہے وہ جو احکام تھے وہ بھی توریت کا حصہ تھے، اور جیسے قرآن کریم کی آیتیں ہیں تو اسی طرح وہ ذکر واضح بینات۔ اچھا مفتی صاحب، شریعت موسوی کا اگر خلاصہ میں آپ سے معلوم کروں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے شریعت موسوی کا خلاصہ وہ ہے جو خود قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے، اور اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اب اس میں طیبات کے حلال کرنے کا تذکرہ اور خبائث کو حرام کرنے کا تذکرہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ معاملہ تھا کہ بنی اسرائیل پر انعامات باری اور انعامات خداوندی کے ساتھ ساتھ یہ اگر ہدایات تمہارے نزدیک قابل عمل ہوں گی تو یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حقیقت میں فرمایا گیا کہ وہ بوجھ اور وہ جو تنگیاں تھیں تو وہ تنگیاں یہاں آ کر کے ختم ہو جائیں گی۔ اب وہ بوجھ اور وہ تنگیاں کس قسم کی؟ وہ در حقیقت بنی اسرائیل اپنی نفسیات کی بنیاد پر اپنے اوپر کرواتی رہتی تھیں، جیسا کہ کل کے پروگرام کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ پچھلے پروگراموں میں یہ بات آئی کہ کبھی وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ جی اگر ہم گائے کو ذبح کریں تو وہ گائے کیسی ہوگی، بوڑھی ہوگی یا جوان ہوگی، وہ فصل میں کون سی فصل کھانا پسند کرے گی، کون سی نہیں کھائے گی، کلر اس کا کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا، کبھی بادلوں کی بات، کبھی لہسن پیاز کو مانگنے کی بات، کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بٹیر کی جگہ پر آپ ہم کو مسور کی دال دے دو۔ تو یہ جو اپنے اوپر وہ خود تنگیاں کروا رہے ہیں، ایک خاص قسم کی غلامانہ ذہنیت کی عکاسی جو ان کی بار بار ان کی عبارات سے پتہ چلتی ہیں، ان کے اقوال و افعال سے پتہ چلتی ہیں، تو یہ در حقیقت اپنے اوپر خود تنگیاں کروا رہے تھے۔ اسی طریقے سے تنگیوں کا ایک اور معاملہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا یضع عنہم اسرہم والاغلال التی كانت علیہم، تم سے پہلے بنی اسرائیل وغیرہ نے اپنے اوپر جو بوجھ لاد لیے تھے وہ تم پر نہیں ہے، تمہاری امہ تمہاری قوم ایسی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ ہفتے والے دن شکار کی ممانعت، اب ہفتے والے دن شکار کی ممانعت ہے، مچھلی کے شکار کو منع کیا گیا بنی اسرائیل کو، وہ اسی دن وہ یہ کام کرنے کے اوپر زور لگایا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے جو معاملات تھے، ان معاملات کو بھی ان کتاب توریت کے اندر بار بار ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے ایک اور نقطے کی طرف بھی میں جانا چاہوں گا، وہ یہ ہے آج اس رہتی دنیا کے لیے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، قرآن کریم آخری کتاب ہے۔ نیچر اور انسانی فطرت کے مطابق بھی اگر آپ جائیں گے، تحقیق کی بنیاد پر، ہم تقلیداً نہیں کہتے، ہم صرف اور صرف عقیدت میں یہ بات نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف محبت میں آ کر کے یہ بات نہیں کہتے، اور نہ تعصب کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنی اس بچگانہ ذہنیت کے اندر دنیا کی منفرد قوم ہے۔ انیق صاحب، دنیا کی منفرد قوم، یعنی قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ یہ کہا گیا، پہلے سپارے کے اندر کہا گیا عالمین پر تم کو فضیلت دی گئی ہے، لحاظ کرو اپنے مقام بلند کا، کم از کم کچھ مروت اور پاس تو رکھو، کم از کم تم اپنی بات چیت کے اندر تو اس کا۔ اب کتاب توریت کے اندر بار بار ان کی اس نفسیات کو سامنے رکھ کر کے، باقی اقوام تو ان نفسیات کے مطابق نہیں تھی، جب باقی اقوام ان نفسیات کے مطابق نہیں تھی اور توریت میں ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر کے احکام دیے گئے، پتہ یہ چلا کہ یہ توریت تمام انسانیت کے لیے نہیں ہے۔ تمام انسانیت کے لیے اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اور یہ قرآن کریم ریسرچ کی بنیاد پر ہم جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں توریت ساری انسانیت کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج آپ نے ہند و پاک کو اور مغرب کے لوگوں کو بھی بنی اسرائیل کی نفسیات کے مطابق فٹ کر کے رکھا ہوا ہے، تبھی آپ توریت کی ضرورت کو پیش کروا رہے ہو۔ اگر آپ یہ کہیں گے تو ادھر سے ہم تعصب کی بنیاد پر نہیں، ہم محبت کی بنیاد پر کہتے ہیں ارے توریت کو ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے کتاب نہ مانو، ورنہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت بھی مغرب کا، ہم تو مغرب کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں، آپ اگر ان کو تہذیب یافتہ قرار دینے سے نکالنا چاہتے ہو تو پہلے تو بنی اسرائیل ان کو بناؤ، پھر توریت ان کے لیے نافذ کرو۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے، اور یہی بات جو آپ نے بات فرمائی کہ توریت ایک مخصوص گروہ کے لیے، مخصوص قوم کے لیے۔ مفتی صاحب، یہی اصول اور یہی بات ہم اگر انجیل پہ اپلائی کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ بات وہاں بھی اپلائی ہو رہی ہے۔ جو آپ نے نقطہ اٹھایا میرے ذہن میں یہ بات آئی، جب ہم بات کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام کے تعلق سے تو اس پر ہم اس وقت ہم یہ بات کریں گے۔ لیکن یہ جو بات بہت اچھی ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وفضلتکم علی العالمین، انی فضلتکم علی العالمین۔ جی، تو یہ جو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ کون سی آپ کو نعمتیں ہم نے آپ کو دیں، آپ کو اقوام میں اتنا بلند مقام عطا کیا، جو آپ نے بات فرمائی کہ ہم مسور کی دال کھائیں گے، ہم من و سلوا نہیں، وغیرہ وغیرہ، شاید سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا جرم یہ ہوا کہ جب وہ الواح لے کر آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو وہ شک کر رہے ہیں کہ تم یہ صحیح لائے بھی ہو یا نہیں لائے ہو۔ کتنا بڑا، یعنی پیغمبر پر شک کیا جا رہا ہے۔ تو 70 افراد کو چنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ آئیے ٹور پہ چلتے ہیں۔ وہاں کیا ہوا مفتی صاحب؟ پہلے تو ذرا یہ جو موضوع ہمارا چلا ہے، پہلے اس سے ذرا ہم فارغ ہوتے ہیں۔ شریعت موسوی، جی، اس میں یہ جو ذکر آپ نے کیا نا کہ 10 کمانڈمنٹس، احکام عہد، احکام عہد کا قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ ذکر ہے۔ جی، کہیں آیات محرمات، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، یہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 151، 52، 53 یہاں بھی ذکر ہے۔ پہلے پارے کے اندر بھی ذکر ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ یہ جو احکام عہد کو قرآن کریم نے بیان کیا 2 باتوں کو سامنے رکھنے کے لیے۔ ایک تو یہ یہود کو بتانے کے لیے کہ قرآن کریم جو ہے مہیمن ہے، قرآن کریم مصدق ہے، قرآن کریم دراصل توریت کا تسلسل ہے، قرآن کریم دراصل توریت مذہب یہود جو ہے اس کی تکمیل ہے، یہ تبدیل نہیں ہے بلکہ تکمیل ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہزارہا احسانات کے باوجود بنی اسرائیل جب اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر گئی، ایک زمانہ تھا کہ انبیاء بھی ان میں ہوتے تھے، بادشاہ بھی ان میں ہوتے تھے، اور اب یہ ایک زمانہ ہے کہ آج وہ دوسروں کے سہارے کے بغیر چل نہیں سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سے پہلی جو قومیں ہیں، کون سی؟ یہود اور نصارہ، تم ان کی ہر صورت میں اتباع کرو گے، ہر صورت میں ان کی اتباع کرو گے۔ اب جب ہم ان باتوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ہے، تو جب میں احکام عہد پہ میں خود سے غور کرتا ہوں تو احکام عہد سے خلاف ورزی جس طرح بنی اسرائیل نے کی، آج اس طریقے سے ہم بھی کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
جو وجہ بنی مصر سے نکلنے کی، ایک بنی اسرائیل پہ احسان کیا، ظالم کے ظلم سے بچایا، کل وہی مظلوم جس پہ احسان کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہی شخص گواہ بن رہا ہے، جی وہی شخص گواہ بن رہا ہے، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے اس قوم پہ احسانات تھے، وہی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کی دشمن بن گئی۔ قرآن کریم اسی کو سامنے رکھتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، تم لوگ ایک دوسرے کو جلاوطن نہیں کرو گے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون انفسکم من دیارکم، کہ تم ہی لوگ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، ایک دوسرے کو اپنے علاقوں میں اپنے ملک میں برداشت نہیں کرتے ہو۔ آج آئیے، وہی بنی اسرائیل تھے جنہوں نے اپنے انبیاء کا قتل کیا، وہی بنی اسرائیل تھے جنہوں نے علماء کا قتل کیا، وہی بنی اسرائیل تھے جو ایک دوسرے کا قتل عام کرتے تھے، یہ وہی بنی اسرائیل ہے جو ایک دوسرے کو موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ آج وہی ساری برائیاں آج ہم میں موجود ہیں، اور ہمارا حشر بھی وہی ہو رہا ہے جو بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا۔ لیکن ذرا سا فرق، جیسا آپ نے بات فرمائی، ہم کتنے بھی مفتی صاحب زوال پرس، زوال آمادہ، زوال پرور ہو جائیں، جی بالکل ٹھیک، ہم کبھی تکذیب نہیں کر سکتے، بالکل صحیح، ہم تکذیب نہیں کر سکتے، ہم گناہگار ہیں، امت مسلمہ گناہگار، اس کی ایک بڑی وجہ آج بھی اس کی ایک بڑی وجہ رسول جو ہے وہ خون میں گردش کر رہا ہے۔ الحمدللہ، اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ یہ جو دین ہے، ہم کتنے گمراہ ہو جائیں لیکن واپسی کے لیے آنے کا ہمارے پاس راستہ موجود ہے۔ قرآن الحمدللہ محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، سیرت طیبہ محفوظ ہے، یہ نعمت نہ یہود کے پاس ہے، یہ نعمت نہ نصارہ کے پاس۔ یہاں ایک بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بات سے قبل ذرا سی ایک بات میں یہ کہ آپ کی بات کو آگے، ایک بات جو ذہن میں آئی، قرآن موجود، ہمارے علماء موجود، احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم موجود، احادیث قدسیہ موجود، اس کے ساتھ ساتھ کیا؟ سیرت طیبہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، اور آپ کا ایک قول کہ میری امت کی اکثریت کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بھی ہے۔ دوسری بات آپ یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل اور امت محمدیہ کے درمیان میں آپ مقام اور درجے اور مرتبے کے اعتبار سے چاہے کتنی ہی یہ امہ گری پڑی ہوئی کیوں نہ ہو، کوئی مناسبت آپ ذکر نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس امت کو بہت بڑا مقام بلند دیا ہے۔ ایک تو قرآنی سرٹیفکیٹ ملا ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ایک تو خیر امت کی یہ بات۔ دوسری بات آپ آگے آئیں گے اس کے اوپر، لیکن چونکہ آپ نے ابھی یہ بات ذکر کی تو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو لے کر کے جانا چاہتے تھے، اس وقت کیا کہا بنی اسرائیل نے؟ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لو، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اب سنیے، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے موقع پر کھڑے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس وقت مقداد بن اسود نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب لے کر کے حضرت موسیٰ شام کے قریب پہنچے تو وہ کہتے آپ جائیے اور آپ کے اللہ میاں جنگ کر لیں گے، لڑائی کر لیں گے، ہم نہیں یہاں پر آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آمادہ، ہم تو یہیں پہ بیٹھے رہیں گے۔ لیکن یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں کٹوائیں گے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے آپ کی مدافعات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور ہم اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جب تک زندہ ہیں آپ کو گزند نہیں پہنچانے دیں گے۔ یہ بات مقداد بن اسود فرماتے ہیں بدر کے موقع پر، اور بنی اسرائیل کے انہی لوگوں کا حوالہ دے کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر ہیں، محدث ہیں، امام الفقہاء ہیں، امام المفسرین ہیں، وہ ساری زندگی یہ فرماتے رہے، مجھے رشک آتا ہے مقداد بن اسود کے اس خطبے پر جو بدر کے موقع پر انہوں نے دیا تھا۔ میں سوچتا ہوں اے کاش یہ سعادت مجھے حاصل ہوتی اور میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدر کے موقع پر یہ جملہ ارشاد کرتا جو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ مفتی صاحب، اور یہ تو بات صحابہ کا ذکر کیا، رضوان اللہ تعالی اجمعین، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ آج ایک عام مسلمان اس کے سامنے جو پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کی جائے،
اس کے اندر اترتی ہے بات جی ہاں، اور اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں بالکل اپنے رسول کو یاد کر کے. وہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قدم قدم پر ان کی طرف سے بے ادبی اور گستاخی کا معاملہ سرزد ہو رہا ہے، اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو عذاب سے بچانے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. جی اور واضح طور پر دیکھیے دو فرق. جی اچھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنگ کے اندر اور خطرات میں ڈال رہے ہیں، موسیٰ اپنے صحابہ اور اپنے افراد کو خطرات سے نکال رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل گستاخیاں کر رہی ہے. امت محمدیہ کا فرد صلی اللہ علیہ وسلم گستاخیاں تو کیا گستاخی سن بھی نہیں سکتا کبھی برداشت نہیں اپنے رسول کی شان میں. کبھی برداشت نہیں کر سکتا. خواتین حضرات اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. واپس آئیں گے تو ہم سوال یہ رکھیں گے کہ جب یہ بنی اسرائیل کے پاس الواح لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنی اسرائیل تکذیب کیوں کی؟ پھر 70 افراد کو لے کر موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں طور پر اور پھر وہاں کیا ہوا وہ ہم بات پوچھیں گے مفتی نذیر احمد خان صاحب سے. آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب اور محترم مفتی محمد زبیر صاحب. بات ہو رہی ہے جس موضوع پر، وہ موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام قصص الانبیاء کی یہ سیریز. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے اس کا آغاز کر رکھا ہے. قرآن کریم میں مذکور جتنے قصے ہیں ان سب کو ہم لا رہے ہیں اور ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ یہ قصے محض قصے نہیں ہیں، محض فکشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کی فلاح کا سامان رکھ دیا ہے قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں ان قصوں کو مذکور کر کے. خواتین و حضرات، قرآن کریم رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے آخری ہدایت، مکمل ہدایت. بات وہیں سے شروع کریں گے جہاں کٹی تھی. اب مفتی صاحب بات کیا ہوئی کہ تکذیب بھی کرتی ہے یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی. آپ الواح لے کر آتے ہیں، آپ بتاتے ہیں تو شرک میں مبتلا تو یہ قوم ہو ہی جاتی ہے. کہتے ہیں یہ جو آپ لائے ہیں یہ کتاب اور یہ شریعت، ہم کیسے یقین کریں کہ یہ صحیح ہے، آپ صحیح بیان کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کیس پیش کرتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ 70 افراد کو لے کر وہ جاتے ہیں کہ آئیے میں ہم کلامی آپ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اور بتاتا ہوں آپ کو. جب وہاں پہنچتے ہیں تو کیا ہوا؟ قرآن کریم میں ذکر ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جب تم نے کہا اے موسیٰ یہ جو کتاب تم لے کر آئے ہو ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے؟ جی ہاں. ممکن ہے آپ کی اپنی طرف سے تیار کردہ کتاب ہو. جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کتاب آپ کو دی ہے اس وقت تک ہم اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، اللہ کے واسطے سے میرے ہاتھ پر طرح طرح کے معجزات جو ہیں وہ ظاہر ہوئے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ میں پیغمبر ہوں. لیکن وہ قوم نہ مانی. کیوں؟ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا فریقا یقتلون. جب مرضی کے خلاف بات جب آتی ہے تو انسان پھر ادھر ادھر کی تعویلیں اور فرار کے راستے ڈھونڈنے لگتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو خود دیکھیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں کہ ہاں یہ میری اتاری ہوئی کتاب ہے تو اس وقت ہم اس کتاب پر عمل کرنا شروع کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ دیکھو تم سب لوگ تو میرے ساتھ کوہ طور پہ جا نہیں سکتے، لہذا انتخاب کر لیتے ہیں. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ 70. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد کا انتخاب کیا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ جائیں گے اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے میں ہم کلام ہوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خود فرما دیں گے کہ یہ میری بھیجی ہوئی کتاب ہے. اس کے بعد آ کے یہ لوگ قوم کو بتا دیں گے. جب یہ حضرات جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن ہم کلامی جو ہے وہ ظاہر نور کے پردوں میں تھی. جی ہاں. نور کے پردوں میں تھی. جب انہوں نے آواز تو سنی
لیکن جو 70 افراد تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے آواز ضرور سنی ہے لیکن یہ یقین کیسے کریں کہ اللہ کی آواز تھی, کسی اور کی آواز نہ تھی. تو انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کو ہم خود دیکھیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر ہماری جو آنکھیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دید کی سکت نہیں رکھتی, لہذا ہم دیکھ نہیں پائیں گے. لیکن ان کا اصرار تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. اسی میں ذکر ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, کہیں ذکر ہے صاعقہ, بجلی گری, کہیں یہ کہ زلزلہ آیا اور اس کی وجہ سے جو پہاڑ تھا وہ ریزہ ریزہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے اور جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کی, سجدہ ریز ہوئے کہ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا, اے اللہ جو ہمارے جو بے وقوف اگر بے وقوفیاں کریں تو اس کی وجہ سے اے اللہ آپ ہمیں ہلاک کریں گے. اے اللہ اگر میں اپنی قوم کے پاس واپس جاؤں گا تو میری قوم یہی کہے گی کہ ان 70 افراد کو میں نے قتل کیا ہے, تو میرے اوپر الزام آئے گا. لہذا اے اللہ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ ان کو زندگی دوبارہ دے دیں. اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا اور وہ جو ہے وہ پھر آئے قوم کے پاس, اور قوم کے پاس قوم کو مفتی صاحب پھر یہ بتایا کہ یہ بات بالکل درست ہے, یہ توریت یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم اس کے گواہ ہیں. پوری قوم بنی اسرائیل مان جاتی ہے, ایمان لے آتی ہے کہ ہاں, لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہی ان کی بدعمالیاں, پھر ان کی وہ تکذیب. تو پھر ایک بڑا اہم واقعہ ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, یہ بہت اہم واقعہ ہے, یہ ذرا بیان فرمائیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسانی نفسیات اور منصفانہ زاویہ نگاہ یہ تو ختم ہو گیا. ٹھیک, یہاں بنی اسرائیل کے نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو کسی انسانی انصاف کا کوئی پہلو یہاں بنی اسرائیل میں نظر نہیں آتا. آپ اندازہ لگائیے, صالح علیہ السلام کو ایک نشانی دی جاتی ہے اونٹنی والی, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی دی جاتی ہے برس کے مریض کو تندرست کرنے والی. کسی اور نبی کو کوئی اور نشانی دی جاتی ہے کسی. او خدا کے بندو, تم لوگ تو یہاں پر نشانیاں دیکھتے ہوئے آ رہے ہو مصر سے, تم تو نشانیاں دیکھتے ہوئے آ رہے ہو مصر سے. کوئی اٹھے نا, کوئی منصفانہ آدمی لسٹ بنائے ذرا ان نشانیوں کی, فہرست بنائے. کیا تم نے وہاں پر جراد کو نہیں دیکھا, قنبل نہیں دیکھے, ضفادع نہیں دیکھے, ٹڈیاں, مینڈک, خون, طوفان, یہ سارے عذاب نہیں دیکھے؟ یہ سارے کے سارے عذاب کس کی دعا کی وجہ سے ختم ہوئے تھے؟ پھر کیا تم نے نہیں دیکھا کہ فرعون کو اس کے اپنے بنائے ہوئے محل اور دربار میں اللہ نے کس طریقے سے رسوا کیا ہے؟ تم نے میدان کے اندر حضرت موسیٰ کے عصا کی کرشمے اور معجزے نہیں دیکھے؟ سب سے بڑھ کر یہ تم نے فرعون کا غرق ہونا نہیں دیکھا؟ پھر یہ کہ فرعون کی غرق شدہ مرنے کے بعد لاش کو نہیں دیکھا؟ پھر تم جب یہاں بریہ اور ساحل سمندر پر پہنچ گئے تم نے من و سلوہ کو نہیں دیکھا؟ تم نے بادل کو نہیں دیکھا؟ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک ایک چیز پر, یعنی اگر تم کہتے ہو پانی تو پھر 12 راستے تیار کر کے یہ سارے چشمے تم نے نہیں دیکھے؟ یعنی کون سی بات رہ گئی ہے؟ کوئی بات بھی نہیں رہ گئی. اب کیا ہے, جگہ جگہ قدم قدم پر شکوک و شبہات کے زہریلے تیر, اعتراضات کے شکنجے, وہی باتیں جو بچگانہ لفظ بھی کہنا انتہائی غلط ہوگا, سازشی دماغ کہنا بھی غلط ہوگا. ارے بھائی کوئی تو گنجائش باقی ہوتی کہ تم کچھ کہہ دیتے. وہاں پر رجل آل فرعون کہہ رہا ہے اور تم ہو کون؟ سوچنے کی بات یہ ہے, تم تو بنی اسرائیل ہو. خدا تعالیٰ نے ذرا سی بھی انصاف کی نگاہ ڈالنے پر فرعونیوں میں سے کچھ لوگوں کو ہدایت دی تھی. یقین جانیے اللہ تعالیٰ کا یہ جو جملہ ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, اللہ نے ان کے اوپر ذلت, مسکنت, وباءوا بغضب من اللہ, ذلک بانہم کانوا یکفرون, یہ اس لیے کہ وہ بار بار انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, حد سے تجاوز کرنے والے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو جملہ فرمایا بالکل فٹ آ رہا ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے, یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک نئی نشانی آ گئی, اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے تسلسل ہے نشانیوں کا, معجزوں کا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں تشریف لاتے ہیں.
آپ کا سوال کیا تھا کہ جب وہاں سے تشریف لائے اور آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کیا کہ تمہارے لیے الواح کے بعد پھر ایک اور نشانی ظاہر ہو چکی کہ 70 افراد گئے تھے، انہوں نے ہم کلام ہونے کا بھی شرف حاصل کر لیا، آواز بھی انہوں نے سن لی، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے اعتراض کر دیا پتہ نہیں یہ اللہ ہی کی آواز ہے یا کسی اور کی آواز ہے۔ اس کے اوپر جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندہ کیا گیا۔ اب وہ یہاں پر واپس آئے ہیں۔ یہاں واپس آنے کے بعد جو اصل واقعہ پیش آئے، ایک اور بہت بڑا واقعہ، وہ بھی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، ہم نے پہاڑ کو لا کر کے ان کے اوپر سائبان کی طرح معلق کر دیا، ایسے جیسے کہ سائبان ہوتا ہے۔ اب یہ ان کے سروں کے بالکل قریب پہاڑ آ کر کے کھڑا ہو گیا، وہی کوہ طور، اور كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ كَأَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، ایسا جیسے کہ ابھی ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ اور کیا کہا گیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اب لو اس کلام کو، اب پکڑو اور نصیحت حاصل کرو، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ جب یہ معاملہ ہوا کہ اب یہ آنے ہی والا ہے، ہم ہلاک ہونے ہی والے ہیں، قرآن کریم کی آیت کے اندر بیان کر دیا اذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع بهم۔ اب معاملہ کیا ہوا کہ پھر انہوں نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد پھر یہ دوبارہ ایمان لے کر کے آئے۔ تو معاملہ یہاں پر آتا تھا کہ جب بالکل ہلاکت کے قریب آتے تھے اس وقت پھر یہ ایمان لے کر کے آتے تھے، پھر دوبارہ توبہ کی طرف آتے تھے، اللہ پاک پھر ان کو موقع عطا کر دیتے تھے۔ یہ تسلسل کے ساتھ ان کے ساتھ معجزات اور نشانیوں کا تسلسل چلتا رہا ہے۔ اور طور آیا، پہاڑ سر پر آ گیا، سائبان بن گیا، اس کے باوجود وہ مان کے نہیں دیے، اور پھر وہی ناشکراپن اور وہی تکذیب۔ اچھا، اب اس پر ذرا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں آپ کی اجازت سے۔ سینا کے میدان میں بنی اسرائیل موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے باپ دادا کی سرزمین یاد آ رہی ہے۔ قوم سے ابھی نہیں کہا انہوں نے کہ اٹھو اور ابھی جہاد کرنا ہے، 12 افراد کو روانہ کرتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں تم جاؤ ایک چکر لگا کر آؤ، حالات معلوم کرو، خبر گیری کرو۔ اور وہ آ کر بتاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ لوگ تو بڑے قوی ہیں، بڑے ظالم ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میری قوم کے لوگوں کو نہیں بتانا، ایسا نہ ہو کہ یہ گھبرا جائیں، لیکن یہ بات نکل جاتی ہے۔ پھر مفتی صاحب کیا ہوا؟ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ تفصیلی ہے، اس کے آگے بھی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ تمہاری اولاد کو میں ارض مقدس میں عنایت کروں گا۔ ظاہر ہے جب وہاں سے یہ نکلے تو اب کہاں کی طرف ان کو جانا ہے، تو قرآن کریم میں جو ذکر ہے ارض مقدس کا ذکر ہے کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، جو فلسطین کا علاقہ ہے۔ فلسطین میں اس وقت حکمران تھے عمالقہ۔ عمالقہ اس دور کے طاقتور ترین لوگ تھے، وسائل سے مالا مال، جسمانی قوت و طاقت میں سب سے آگے تھے، دنیا ان سے گھبراتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس قوم سے جہاد کرو، ابتدا کرنا تمہارا کام، اور فتح دینا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یقینی وعدہ ہے کہ تمہیں فتح ملے گی۔ احوال لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 افراد کا ایک وفد بھیجا، فلسطین کے قریب ایک شہر اریحہ کے نام سے جو معروف ہے، اس شہر میں بھیجا کہ وہاں کے حالات لیے جائیں۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ بڑی قوت و طاقت والے لوگ ہیں، بڑے ان کے پاس وسائل ہیں، اسلحہ ہے، ظاہری اسباب کو سامنے رکھ کے بنی اسرائیل میں اتنی قوت و طاقت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ جب یہ لوگ واپس آئے اور حالات سنائے انہوں نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ ارض مقدسہ ہمیں ضرور ملے گی، صرف حکم یہ ہے کہ ہمیں بڑھنا ہے، ابتدا ہم نے کرنی ہے، فتح اللہ نے دینی ہے۔ لہذا اگر قوم کو ابھی بتائیں گے تو اتنے بڑے حالات سے یہ قوم گزری ہے، پھر غلامی میں گزری ہے، غلامی کے دور کی وجہ سے کم ہمتی، پستی اور یہ عادتیں ان لوگوں میں سرایت کر گئی ہیں، تو کہیں یہ قوم گھبراہٹ کا شکار نہ ہو، لہذا ان کو نہ بتایا جائے۔ 2 ان میں تھے حضرت یوشع اور حضرت کالب بن یوحنا، یہ 2 نیک بزرگ تھے۔ حضرت کالب بن یوحنا، اچھا، حضرت کالب بن یوحنا
یہی نام دونوں ہے۔ طرح کے الفاظ ہیں، کالب بن یوقنا اور کالب بن یوحنا، جی ہاں۔ لیکن زیادہ تر جو حضرات مفسرین نے ترجیح دی ہے کالب بن یوقنا کو۔ یقنا کو جی۔ تو یہ دو افراد تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا یہ لوگ خاموش رہے، لیکن وہ باقی 10 افراد کے اوپر خوف اتنا سوار تھا کہ وہ اپنی زبانیں بند نہ رکھ سکے، اور جو انہوں نے دیکھا تھا قوم کے سامنے پھیلا دیا، بیان کر دی، باتیں پھیلا دی۔ ٹھیک۔ اب یہاں پہ قوم نے جو دلیل دی، وہ دلیل یہ دی تھی کہ دیکھیں ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات ہی ظاہر ہوتے رہے ہیں، ہر جگہ معجزہ، فرعون کو برباد کیا معجزے کو، وہاں معجزہ نمودار ہوا، وہاں نمودار ہوا، وہاں نمودار ہوا، یہاں فتح بھی معجزے سے مل جائے، یہاں فتح بھی معجزے سے مل جائے، محنت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر اللہ کو دینا ہی ہے تو ہماری جانوں کا نذرانہ اور ہمارے خون جو ہے وہ بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے ہی اللہ پاک دے دے۔ جیسے کہتے ہیں نا آج کل سوال آتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جب تقدیر کا مسئلہ ہے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے، اس نے جنت میں جانا ہے، تو نماز پڑھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لوگ جس طرح بہانے ڈھونڈتے تو انہوں نے بھی ایک دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے رکھ دی کہ معجزات اب تک ظاہر ہوتے رہیں، اب بھی ظاہر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بھی سبق دیا ہے اور اس قوم کو بھی سبق دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد وہاں آتی ہے جہاں تدبیر کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تدبیر بندے کی ذمہ داری ہے، تقدیر شروع یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد شروع ہوتی ہے، تقدیر کی ابتدا ہوتی ہے تدبیر کی انتہا پر۔ تدبیر یہ ہے کہ جہاں تک تمہارے بس میں ہے وہ تم کرو، جو تمہارے بس میں نہیں ہے جہاں تمہاری حد ختم ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کی مدد شروع ہو جائے گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کر دیتا ہے تو وہ وعدہ 100% پورا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا تخلف المیعاد۔ تو اب جو الفاظ ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وعدہ کیا ہے، تم سے وعدہ کیا کہ تمہیں ضرور ملے گا، یہ زمین تمہیں، یہ سرزمین ضرور تمہیں ملے گی، لہذا الٹے پاؤں تم وہاں سے فرار اختیار مت کرنا۔ اب جو ان کا تھا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جی اس کے بعد پھر ہم آگے فریاد اور بددعا جو بددعا ہوئی اس سے پہلے، لیکن جو آپ نے ابھی ایک بہت اہم بات فرمائی کہ میدان جنگ سے فرار نہیں، جنگ کا وقت جب آئے تو پیٹھ نہیں دکھانا۔ مفتی صاحب الواح میں جو 10 کمانڈمنٹس ہیں اس میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ اب جب میدان جنگ سے بھاگنا نہیں، بزدلی نہیں دکھانا، اور یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جیسے کہ آپ نے فرمایا بیٹھے رہے کہ اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دے، ہمیں خود پتہ مل جائے گی، ارض مقدس ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم بزدل ہیں۔ اور جو آپ نے بات ابھی فرمائی امت محمدیہ میں کیا ہو رہا ہے کہ جہاد کا میدان، لوگ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو رہے ہیں، بچے کھڑے ہو رہے ہیں۔ معاوض اور معاذ کا واقعہ غزوہ بدر کا ہمیں یاد ہے، ہمیں اجازت نہیں مل رہی، ہمیں اجازت دی جائے۔ یہاں 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا پروسیس گزرتا ہے، آخر میں یہ معاملہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ ایک نقطہ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ قوموں کی صحیح سیرت و کردار کی تعمیر اس وقت تک نہیں ہوتی ہے جب تک کہ جہاد فی سبیل اللہ نہ ہو۔ ایک بات تو یہ پتہ چل گئی۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان جہود سے بھی آج کوئی پوچھے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہاری قوم کو تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار نہیں کیا تھا؟ اور جہاد فی سبیل اللہ انسانی ایثار اور قربت خداوندی کی وہ آخری اینٹ ہے کہ اس کے بغیر قربت خداوندی نہیں ہو سکتی قوموں کی، جب تک جہاد کے ذریعے قوموں کو سیکل نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات تو یہاں یہ سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ان لوگوں کا معاملہ یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی بات نہیں مانتے، جانے کیسے دیں گے؟ یہ تو 10 دن انتظار نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ اٹھنے اور بیٹھنے کی بات تک ماننے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں، تو جہاد کیسے کریں گے؟ ایک سوال بنی اسرائیل کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ بھی تو آتا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتظام یہ فرمایا کہ ان میں باقاعدہ خطبہ ایک دیا اور کھڑے ہو کر کے تقریر فرمائی، اور تقریر کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقل فرمائے۔ اذ قال موسیٰ لقومی یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، پہلے ان کو انعامات گنوائے۔ جی ہاں،
کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اذ جعل فیکم انبیاء, تم بہت بڑے لوگ ہو, تمہارے اندر انبیاء بھیجے ہیں. پتہ ہے کتنے انبیاء ہے؟ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں امام ابن ابی حاتم کی روایت کے مطابق 1000 انبیاء کرام آئے ہیں. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 1000 انبیاء آئے ہیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے, یوسف علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے, اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا, اور تم کو اللہ تعالیٰ غلامی سے نکال کر کے بادشاہت دے رہے ہیں. یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ ان کو باقاعدہ سکھا رہے ہیں, یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ, اور تم کو وہ کچھ دیا جو پہلے عالمین میں سے کسی کو بھی نہیں دیا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم, اے میری قوم تم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ. یہاں ایک نقطہ بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, کتب اللہ لکم, اللہ نے وہ تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیشن گوئی پہلے دے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ لکھ دیا ہے. اب بنی اسرائیل کو خود سوچنا چاہیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ نے فتح عمالقہ, فتح بیت المقدس کا باقاعدہ وعدہ کر دیا ہے, تو پھر تو کوئی بات مانے اور رکاوٹ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. پھر تو فوراً چلے جانا چاہیے تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہو چکا ہے. اب اس کے باوجود قالوا یا موسیٰ قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین, اے موسیٰ اس کے اندر تو جبار لوگ رہتے ہیں. عمالقہ کے بارے میں حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے بہت ڈیل ڈول والے لوگ تھے, بڑے طاقتور قسم کے لوگ تھے. بعض چیزیں تو ایسی لکھی ہیں کہ ان کے اوپر یقین بھی نہیں کیا جا سکتا, بعض اسرائیلی روایات بھی ہیں. بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں, جیسا کہ خود قرآن نقل کر رہا ہے نفیہ قومن جبارین. اب یہاں ایک اور بات ہے, یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جہاد کے ذریعے سے کیوں جا رہے ہیں؟ نبی تو آتا ہی ظلم و تشدد اور ستم سے نجات دلانے کے لیے. ان کو نجات دلائی تھی فرعونی مظالم سے, اور وہاں عمالقہ کے اندر بھی جو حکمران تھے وہ بھی تو جبار تھے, تو وہاں پر بھی تو جبر کے خلاف جہاد کرنا تھا. ایک بات یہاں سے اور بھی پتہ چل گئی, فرعونی مظالم سے بھی نجات دلانا, ادھر بھی جبارین موجود ہیں بیت المقدس کے اندر. پتہ یہ چلا کہ جہاد کے بارے میں وہ تاثر جو آج انہی اقوام کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی دہشت گردی کا عنصر موجود ہے, ایسا نہیں ہے. نفیہ قومن جبارین, ارے جبر کے خلاف ہوتا ہے جہاد, ظلم کے خلاف ہوتا ہے, اور حق کو وسعت دینے کے لیے ہوتا ہے, باطل کو حق بنانے کے لیے ہوتا ہے. اور یہ سڑاند ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں, ان کو ختم کرنا ہوتا ہے. آپ بتائیے کیا ڈاکٹر انسان کے جسم کے اندر کینسر زدہ حصے کو کاٹ کر کے نہیں پھینکتا ہے؟ تو معاشرے کے اندر بھی یہ کینسر زدہ حصہ ہے. اب بیت المقدس کو بھی اس سے آزاد کرنا ہے. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے گئے. یہاں آپ حضرات نے اس پر جو ڈسکشن کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو 12 سرداروں کو بھیجا تھا, یہاں پر نہیں تھا, یہ بنی سینا کے اندر نہیں تھا, بلکہ نہر اردن کو کراس کر لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کے چلے گئے تھے. وہاں جانے کے بعد پلاننگ, منصوبہ بندی, اور منصوبہ بندی کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا. وہ جو 12 سردار تو پہلے سے تھے, قبیلوں کے سردار, ان کو بھیجا حالات کا جائزہ لے کر کے آؤ. جاتے ہیں, جب جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے بارے میں مخبری ہو جاتی ہے عمالقہ کے بادشاہ کو. چنانچہ وہ 12 کے 12 سردار گرفتار ہو جاتے ہیں, اور گرفتار ہونے کے بعد عمالقہ کے بادشاہ کے سامنے دربار میں ان 12 سرداروں کو پیش کیا جاتا ہے. زیادہ تر رائے یہ ہوتی ہے کہ ان موسیٰ علیہ السلام کے 12 سرداروں کو قتل کر دیا جائے, لیکن وہ 12 سردار بھی تو دیکھ کر کے سہمے ہوئے تھے. سہمنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا ان کا جاہ و جلال, ان کی شوکت, ان کی ایک طرح سے عظمت. اب کچھ وزیروں نے عمالقہ کے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا, آپ ان کو آزاد کر دیں, یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے اندر جائیں گے, ہمارے حالات کا جائزہ لینے کے بعد وہاں جا کر کے بیان کریں گے. جب ان کو جا کر کے حالات بیان کریں گے تو وہ لوگ ہم سے مقابلے کا ارادہ خود ہی ترک کر دیں گے, کیونکہ ان کو ہم جانتے ہیں, ان کی نفسیات سے ہم واقف ہیں. مفتی صاحب, یہاں پر ہم پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, یہاں روکتے ہیں, لیکن جہاں سے بات کٹ رہی ہے وہیں سے ہم بات شروع کریں گے. اسے مکمل کرنا بہت ضروری ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات, عمالقہ کا ذکر ہو رہا ہے,
12 सरदार वापस आते हैं। वो बनी इसराइल की नफ्सियात से वाकिफ़ हैं कि ये बुज़दिल हो चुके हैं, इनमें लड़ने की हिम्मत नहीं है। वापस आते हैं, ये कौम को बताते हैं और कौम वैसे ही हाथ पांव छोड़ कर बैठी हुई है। मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं ये बनी इसराइल की कौम के अफराद कि तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ लें, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर अल्लाह के हुजूर फरियाद करते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और क्या बात फरमाते हैं कि ए अल्लाह, मेरा अपने पे और अपने भाई हारून के अलावा किसी पे जोर नहीं, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, ये मेरी कौम है, तो इसे देख। अल्लाह ताला जवाब में ये कहता है कि मूसा तेरी फरियाद पहुंची हम तक, लेकिन तू गम ना कर, तूने तो अपना बार उठा लिया। 40 बरस तक ये कौम यहीं भटकती रहेगी। सवाल ये पैदा होगा कि 40 बरस ये कौम भटक रही है, उस कौम में मूसा भी हैं और हारून भी। ऐसा क्यों है? इसका जवाब लेंगे उलमा इकराम से कल तक के लिए अनीक अहमद को इजाज़त। खुदा हाफिज़।